अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिदा आबड़ो। आज हमारा प्रोग्राम सूरत हाल हम उर्दू से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमें काफ़ी व्यूअर्स से ये सजेशन आई है कि आप अपना प्रोग्राम जो है वो उर्दू में किया करें ताकि हम एज ए नेशनल लैंग्वेज उसको सब जहाँ जहाँ देख रहे हैं समझ सकें। तो आज हम सूरत हाल को जो है वो उर्दू में कर रहे हैं और ऑनवर्ड्स उम्मीद है कि हम इसको उर्दू में ही कंटिन्यू करेंगे ताकि जहाँ भी हमारा शो देखा जाए उसको समझा जाए और वहाँ से हमें उम्मीद है कि फिर सजेशंस भी आएंगी और फीडबैक भी मिलेगा। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो करंट अफेयर पर है एज़ यूजुअल, और इस प्रोग्राम में हम जो हुकूमत आई है इत्तेहादी गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, उसकी परफॉर्मेंस को भी देखेंगे और उसको जितने भी चैलेंजेस जो दरपेश हैं उनका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या ये गवर्नमेंट जो है वो बजट पेश करेगी या बजट पेश करने से पहले ही जो है वो अलविदा कहकर जो है वो गिव अप करके चली जाएगी। उसके अलावा आइन की आर्टिकल 63A पे सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजंस दिए हैं या राय दी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा सिंध में इस वक्त काफ़ी दहशत गर्दी के जो वाक़यात हुए हैं उन पर भी हम बातचीत करेंगे। मेरा पहला सवाल है सुमरो साहब से। सुमरो साहब, इस वक्त गवर्नमेंट ने एक बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन जो है वो लिया है और काफ़ी प्रेशर में गवर्नमेंट हमें नज़र आ रही थी कि गवर्नमेंट जो है वो मुश्किल फ़ैसले नहीं कर रही, लेकिन कल एक बहुत मुश्किल फ़ैसला जो है और स्पेशली मैं समझती हूँ कि अपर क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए नापसंदीदा फ़ैसला है कि इम्पोर्टेड अशिया जिसमें गाड़ियाँ हैं, सेल फोन्स हैं और खाने पीने की भी जो है काफ़ी चीज़ें हैं, तो उन पर जो है मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। तो इस फ़ैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि हमें जो है वो आवाम किस तरह से रद्द-ए-अमल करेगी और गवर्नमेंट को इसमें कितना फ़ायदा होगा? शुक्रिया। आपके सवाल के मैं दो हिस्से करता हूँ। एक ये है कि हमारी सियासत और मईशत, और दूसरा सवाल जो आपका है कि मौजूद सरकार ने इम्पोर्ट बिल को कम करने के लिए तयश पर दारोमदार रखती चीज़ों के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। सबसे पहले आते हैं कि इस मोड़ पर जिसमें ये हुकूमत आए 5 हफ्ते हुए हैं, तो ये हुकूमत लगता है कि फ़ैसले नहीं ले पा रही। वजह ये है कि इक़्तिसादी हालात और माशी हालात और माली हालात जो हैं वो मुश्किल हैं। हमारे तेल की कीमतें क्योंकि फ्रीज़ हैं और सरकार जो है वो अवामी मकबूलियत खोने के डर से तेल की और बिजली की कीमतें नहीं बढ़ा रही, और उसीलिए उसके पास इंपोर्ट बिल के लिए इतने पैसे नहीं हैं। तो आया वो आइंदा सियासत के लिए अपने आप को बचा पाए, मौजूदा दौर में अपनी मईशत को चला पाए। तो सब कुछ बुनियाद रखता है कि 25 तारीख तक IMF से मुज़ाकरात किस डगर पर चलते हैं। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर लगता है कि ये मईशत जो है ये सरकार शायद संभाल पाए। और अब आते हैं उस इंपोर्ट बिल पर। बहुत से मुल्कों ने की हिस्ट्री है कि वो जैसे वजूद में आए तो उन्होंने कोशिश की कि सामान तयुश पर इंपोर्ट बिल या उसी पर ज़र मुबादला खर्च न किया जाए। पड़ोसी मुल्क की मिसाल सामने है कि एक ज़माने तक वो एक ही गाड़ी एम्बेसडर इस्तेमाल करते थे। भारत में सिर्फ एक ही गाड़ी थी जिसमें वज़ीर आज़म भी उसी में चल रहा है, तो आम आदमी भी उसी में चल रहा है, फिल्म स्टार भी उसी में चल रहा है। तो
انہوں نے یہ کوشش کی کہ اپنی جو مصنوعات ہیں، اپنی جو صنعتی ترقی ہے، اس سے کما حقوق فائدہ حاصل کیا جائے، اور صنعتی جو وسائل ہیں، جو اس ملک کے وسائل ہیں، اس سے کیا ہوگا، اس پابندی کی وجہ سے تو ہماری صنعت میں اگر یہ جان ہوگی گاڑیاں بنانے کی، جس طرح گاڑیاں ممنوع کی گئی ہیں، جس طرح موبائل ہیں یا سامان تعیش کی دوسری چیزیں ہیں، کیونکہ زر مبادلہ کم ہے تو امپورٹ بل کو کم کرنے کے لیے سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اس سے دوہرا فائدہ بھی یہ سرکار لے سکتی ہے کہ ہمارے یہاں آٹو موبائل کی صنعت اور موبائل کی صنعت اور یہ جو چیزیں ہیں جو ہم باہر سے منگاتے ہیں، یہ ہم خود بھی بنانا شروع کریں، ایسے لائسنس لے لیں ان کمپنیوں سے مذاکرات کر کے، تو قیمتی زر مبادلہ آئندہ 20-50 سالوں تک بھی بچایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک تحسین یافتہ فیصلہ ہے، اور اس سے وجہ کیا ہے کہ ایک مخصوص طبقے کے وہ خوش کرنے کے لیے ہماری جو ایلائٹ ہے، ہمارا جو اشرافیہ ہے، اسی کے لیے عام پاکستانی آدمی کی زندگیوں، ان کی خوشحالی کی قیمت پر یہ سب کچھ جو علل تلل ہو رہے تھے، اگر اس کو اس حکومت نے روکا ہے تو ٹھیک کیا ہے۔ قیس صاحب، آپ سے کویسچن ہے کہ ہمیں جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک فیصلہ تو انہوں نے بہت مشکل لیا ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ دوسرے بھی جو مشکل فیصلے ہیں وہ لیں گی اور بجٹ بھی پیش ہوگا، اور یہ حکومت جو ہے وہ ہمیں چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ پیش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی کنفیوزنگ سچویشن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو۔ پہلے تو ناظرین سے یہ میں گزارش کروں گا کہ اگر کہیں پہ تلفظ میں کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو اگنور ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ سندھی لہجہ میرا اس پہ نمایاں ہو جائے گا اردو بات کرتے ہوئے۔ اچھا، اب جو سچویشن بن رہی ہے کہ حکومت جا رہی ہے، بجٹ پیش کرے گی، بجٹ کے بعد کتنی چلے گی، اب یہ پوری جیسے مطلب اسی پہ ساری ہو رہی ہے بات چیت میڈیا میں۔ ہم تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں، اچھا وہ الیکشن کروانے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب، ٹھیک ہے، تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں ہم۔ 28 مارچ کو ان کی ہو گئی، پیش ہو گئی آپ کی 8 مارچ کو نو کانفیڈنس پیش ہوئی، اور 7 مارچ تک یہ آئینی، قانونی اور طاقتور وزیر اعظم تھے، اگر چاہتے تو الیکشن اناؤنس کر سکتے تھے 7 مارچ تک۔ 8 کو کیونکہ نو کانفیڈنس ہو گئی، اچھا ان کا پی ڈی ایم کا یا پیپلز پارٹی کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ آپ الیکشن اناؤنس کریں، الیکشن اناؤنس نہیں ہوئے، مہنگائی تھی۔ ہم نے یہاں پہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتوں کو انہوں نے فریز کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، وہ صرف اس وجہ سے کہ جو نیکسٹ حکومت آئے گی اس کے لیے بہت مشکلات پیش ہونی ضروری ہیں، اگر یہ رہتے ہیں تو یو ٹرن لے لیتے، یہ ہم نے کہا ہے یہاں پہ اپنے اس پلیٹ فارم سے، اور یہ وہی ہو رہا ہے کہ اب جو یہ آئے ہیں کہ وہ نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، ابھی تک فریز کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ بھی اب اوپن ہو گئی ہے، کہتے ہیں کہ پی ایم صاحب کو کہیں سے بالکل کہا گیا ہے کہ آپ مشکل فیصلے لیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، بجٹ جو ہے انتہائی مشکل پیش کریں، اور اس کے بعد الیکشن اناؤنس کریں۔ اب پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے، گورنمنٹ کو پتا تھا کہ ہمیں اکنامیکل کنڈیشنز بہت مشکل ہیں، پھر بھی وہ آ گئے۔ اچھا، اب اگر یہ اناؤنس کر دیتے ہیں الیکشن اور مشکل فیصلے بھی کر دیتے ہیں تو یہ تو پھر ڈاؤن ہی ہو جائیں گے، تو یہ دو کام ایک ساتھ نہیں کریں گے، یہ میری پرسیپشن ہے۔ یا تو الیکشن میں جائیں گے، یا پھر یہ اپنا بجٹ یہ بھی اور جو اگلے سال کا 2023 کا وہ بھی پیش کریں گے، یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب الیکشن پہ نون لیگ کہہ رہی ہے، کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا محترمہ مریم نواز کا، کہ بھئی ہم تو آج بھی تیار ہیں لیکن ہم مہنگائی نہیں کریں گے، عوام کے اوپر برڈن نہیں ڈالیں گے، تو وہ بھی تیار ہیں الیکشن کے لیے۔ الیکشن کا حل ہے کیا اس وقت؟ آپ نے اناؤنس کر دیا
3 مہینے کے لیے آ گئی آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے آپ کے کوئی بھی ادارے ورلڈ بینک ہو یا IMF ہو وہ مذاکرات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ وہ لانگ ٹائم پالیسیز ان کے اوپر سائن کر لیں تو وہ پھر وہ کنٹینیو کرے گی جو آئے گی الیکشن جیت کے حکومت جو بھی آئے گی، تو پھر 3 مہینے اور آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گا، اور جو جس 200 سے اوپر جا رہا ہے آپ کا ڈالر، اور اگر آپ سبسیڈائز کر رہے ہیں پیٹرول کو تو وہ 35 روپے پر لیٹر، اور 75 روپے یا 95 روپے ڈیزل کو آپ سبسیڈائز کر رہے ہیں، تو یہ تو لامحالہ آپ نے مطلب سلولی اینڈ گریجولی دینی ہے۔ جیسے سمرو صاحب نے کہا کہ 25 جو ہے نا وہ آپ کی لائن جو ہے وہ ڈرا کرے گی کہ یہ حکومت اسٹیبل ہو رہی ہے یا الیکشن میں جا رہی ہے، مہنگائی نہیں کرے گی، مہنگائی کرے گی اس شرط پہ کہ ہم پھر اپنی جو بھی ہماری ترجیحات ہیں ان کو کیسے ہم لے کے 1 سال کے لیے کم سے کم 1 سال کے لیے چلیں، باقی وہ بس اب جذباتی باتیں، عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن میں یہ آئیں گے، تو اس کے لیے الیکشن کمشنر آپ کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ کہتا ہے کہ اکتوبر سے پہلے ہو نہیں سکتے۔ اچھا، اس کے اوپر ان کا اعتبار نہیں ہے۔ ابھی تک آپ کی جو امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، اصلاحات کرنا چاہ رہے تھے الیکشن کے حوالے سے، وہ آپ نے بل پیش نہیں کیا اسمبلی میں کوئی آپ کی اپوزیشن ہے نہیں، تو کافی کرٹیکل سچویشن ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت جو کہ ایک آئینی اور قانونی حکومت ہے یہ چلے گی۔ اب یہ اس کے اوپر پریشرائز کر رہے ہیں کہ یہ اس سے مشکل فیصلے کروا لیں۔ جو نون لیگ ہیزیٹیٹ ہے، اپنے اتحادیوں سے بھی بات کر رہی ہے، ان سے بھی مینڈیٹ لے رہی ہے کہ اگر بھائی ہم مشکل فیصلے لیں گے، عوام کے اوپر برڈن آئے گا، تو سب آپ ہمارے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو مجھے الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے آج تک، کل کا پتہ نہیں۔ سمرو صاحب، پیپلز پارٹی کافی عرصے سے جیسے ہی حکومت یہ بنی ہے اور تب سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بغیر اصلاحات کے الیکشن میں نہیں جانا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں ان کی جو ہے وہ اصلاحات کا بل پارلیمنٹ میں جو ہے وہ جمع بھی نہیں کرواتے ہوئے دیکھا، تو اس کے کیا اسباب ہیں؟ پہلا میرا یہ کویسچن ہے، اور ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی کویسچن جو ہے وہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی سپریم کورٹ کا جو آئین کے 63A کے آرٹیکل پہ جو فیصلہ آیا ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ہم انتخابات میں تب جائیں گے جب انتخابی اصلاحات نہیں ہو جاتی، تو اس سلسلے میں عرض کرنا تھا کہ پیپلز پارٹی بھی اسی حکومت کا حصہ ہے۔ جب پیپلز پارٹی یہ بات کر رہی ہوتی ہے تو وہ اسی حکومت کی جو میاں شہباز شریف کے زیر نگرانی اس کی وزارت عظمیٰ کے حساب سے چل رہی ہے، اسی کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو یہ سارے بل، انتخابی اصلاحات کا بل اور بھی بل جو ہیں وہ سارے تیاری میں ہیں، اور بجٹ اجلاس جب ہو رہا ہوگا تو اسی میں ہم دیکھیں گے کہ انتخابی اصلاحات کے بل اور دوسرے بل بھی منظور ہو جائیں گے۔ اور اسی سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ یہ سرکار جو ہے یہ باتیں کم کر رہی ہے، لگتا ہے کہ کام زیادہ کر رہی ہے۔ ہم جیسے ہی قومی اسمبلی کے اجلاس میں دیکھیں گے تو ہم قانون سازی کے ایک بڑے مرحلے کو ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے وہ آئین کے آرٹیکل 63A کے متعلق ہے، جس میں کہ جو ممبر صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں اپنی پارٹی کے رائے کے برخلاف جاتا ہے تو اس کے لیے 63A کے تحت یہ واضح ہے کہ وہ اگر اس پارٹی کا سربراہ الیکشن کمیشن کو کہے تو وہ باقی عرصے کے لیے اس پارلیمنٹ میں نہیں رہتا، اور نئے پارلیمانی چناؤ کے لیے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا، پر 63A کے جو تشریح ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنی پارٹی کے رائے کے برخلاف اسی پارٹی کا کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر یا قومی اسمبلی کا ممبر ووٹ دیتا ہے تو وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور وہ نااہل بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے سپریم کورٹ کی رائے ہے
جو صدر صاحب نے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا تھا 63A کے سلسلے میں، اسی سلسلے میں سپریم کورٹ نے اپنی رائے جو ہے وہ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بھیج دی ہے، اور اب سیاسی بحثوں میں یہ چل رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے یا یہ سپریم کورٹ کی رائے ہے، اسی سلسلے میں جس سلسلے میں صدر صاحب نے سپریم کورٹ سے یہ رائے مانگی تھی، تو اسی پر بھی بحث ہوتا رہے گا۔ مگر سپریم کورٹ نے فیصلہ جو ہے وہ 63A کی ایک عجیب اور غیر معمولی تشریح کر دی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اگلی قانون سازی میں 63A کے متعلق قومی اسمبلی کیا فیصلے کرتی ہے۔ قیس صاحب، ابھی آپ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں سیاسی منظرنامے میں بھی کافی جو ہے وہ اس قسم کی کنفیوژن چل رہی ہے، لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ معاشی بحران جو ہے دوسری طرف، اور ہمارے ملک میں دہشت گردی کا جو حملہ ہے وہ بھی ہو رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ دشمن جو ہے وہ ہماری کمزوریوں کو دیکھ رہا ہے، اور شاری بلوچ جو ہمیں پتہ ہے کہ اس نے خود کش حملہ کیا تھا، اس کے بعد ہم اگر دیکھیں تو 2 دہشت گرد حملے جو ہیں یکے بعد دیگرے ہو چکے ہیں۔ تو ان کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ یہ کون ہیں جو ہمارے کمزور وجود پہ جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے حملہ آور ہیں؟ تو ہم اس کا تجزیہ اگر کریں تو کیسے کریں؟ جی، پہلا بم دھماکہ بھی صدر کے بوری بازار میں ہوا تھا، جبنسا اسٹریٹ پہ۔ اس وقت ضیاء الحق مرحوم کی گورنمنٹ تھی اور ہم چھوٹے تھے، اتنا عجیب لگا تھا۔ اس کے بعد تو پھر یہ تواتر کے دہشت گردی کے، یہ آپ دیکھیں وزیرستان، پھر کراچی جو سندھ کا دارالحکومت ہے، لیکن اس کو منی پاکستان کہا جاتا ہے۔ منی پاکستان تو ہے، پورے پاکستان کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ افغانی آپ کے مہاجرین جب آئے تو بھی کچی آبادیاں بن گئی، آپ کے بہاری آئے، کچی آبادیاں بن گئی۔ ان کے اوپر پولیٹکس ہوئی ہے، اپنے اتنے خوبصورت شہر کو جو ہب ہے پورے پاکستان کا، اس کے لیے کوئی میجر پلان تیار نہیں کیا گیا، کیونکہ کوئی بھی معیشت تبھی آپ کی پھلے گی پھولے گی جب وہاں پہ امن ہوگا۔ کافی عرصہ ہو گیا کہ بہتر ہو گئے، حالات بہتر ہو گئے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا جب MQM کا یہ سلسلہ چل رہا تھا اور لاشیں مل رہی تھی بوریوں میں بند ہو کے، تو ایک خوف ہوتا تھا۔ ہم جب کراچی جاتے تھے تو لگتا تھا کہ کسی کوئی جنگ کے میدان میں آ گئے۔ 10-12 سال سے بڑا اچھا یہ چلا، اب دوبارہ یہ دہشت گردی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ ایک تو وہ ہو گیا سوسائڈ بم، اب یہ 2 جو بم ہیں وہ پلانٹیڈ تھے، اور یہ جو آخری ہوا ہے تو وہ جو پولیس موبائل تھی اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب وہ بھی بچہ تھا، قوم کا بچہ تھا، ASI یا جو ڈرائیور ہے، اور اللہ نے ان کو حیاتی دی، لیکن وہاں پہ ایک عورت کی ڈیتھ ہو گئی، وہ رکشہ میں جا رہی تھی، اور وہ بچہ چھوٹا، اس کو وہ کہہ رہا ہے اماں اماں اٹھو، وہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ تو یہ ہماری پوزیشن ہوتی ہے، 4 بچوں کی ماں تھی۔ دہشت گرد اتنے سفاک ہوتے ہیں، ان کو صرف خوف پھیلانا ہوتا ہے، ان کو روکنا کس کا کام ہوتا ہے؟ وہ ہماری ایجنسیوں کا، وہ ہمارے جو پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں منسٹر، CM، یہ سب کا کام ہوتا ہے۔ وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ آپ کے لیے وہاں پہ یہ جو ہیں لگی ہوئی CCTVs لگی ہوئی ہیں، وہ کس کام کی ہیں؟ اس پہ بھی آپ کمیشن لیتے ہیں، تو وہ پھر اس کو پہچاننے میں نہیں آ رہی، پھر ایک کے بدلے میں دوسرے کو آپ پکڑ لیتے ہو۔ ان کو ذرا دیکھیں، یہ کچی آبادیز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کسی بھی نام سے، مسلمان بھائی کے نام سے آئے ہیں، تو میں تو یہ چاہوں گا پورے پاکستان سے اور سندھ کی حکومت سے یہ درخواست ہے میری کہ جب افغانستان کی صورتحال اب بہتر ہو گئی ہے، اور ہمارے کافی دوست کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم سے بہتر نظام چل رہا ہے، تو مہربانی کرے یہ افغانی بھائی جو ہمارے 40 سال 50 سال ان کو ہو گئے ہیں، ان کو تو واپس کر دے۔ یہ بوجھ ہیں، نہ صرف بوجھ ہیں، بلکہ یہ جو دہشت گرد کے واقعات جو آپ کا امن امان خراب کرنے میں، یہ ایزی، یہ سافٹ ٹارگیٹ ہیں، ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا نا، تو ان کے نوجوان یہ کام جلدی کر لیتے ہیں، اور جو وہ مافیاز یہ ان سے کام کرواتی ہیں نا، ان کے لیے یہ آسان اچیوبل ہے۔ یہ بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی بڑی ایجنسیز ہیں،
पुलिस है, चले सीएम साहब ने हटा दिया आपके आईजी को, मुश्ताक महल साहब को, नेक्स्ट आएगा वो क्या करेगा? अच्छा वो कहते हैं कि हम सीसीटीवी फिर दोबारा लगा रहे हैं, चलें ठीक है ये भी है, लेकिन आप जो कच्ची आबादी में जो मुहाजिरीन रहते हैं उनको कन्फाइन करें। जैसे ईरान में आप चले जाएं तो ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो अफगान मुहाजिरीन वहाँ पे हैं वो कैंपों में रहते हैं, अभी भी कैंपों में रहते हैं। यहाँ पे तो आप कराची को छोड़ें, वो तो पूरे सिंध में फैल चुके हैं। ये हैं उनके जो मतलब मेजर इश्यूज़ हैं जिसको हमारी गवर्नमेंट ने, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो फेडरल हो, चाहे हमारे इदारे हों, इनको एड्रेस करना पड़ेगा कि इतना बड़ा हमारा शहर, खूबसूरत शहर, अगर वो दोबारा दहशतगर्द की लपेट में आ गया ना तो इसके लिए हम पूरे पाकिस्तानी इसकी जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे ना वो हम महसूस करेंगे। इसके ऊपर अज़राए मेहरबानी ज़रा गौर व फिक्र करें और संजीदगी से करें। सुमर साहब, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। पूरे सिंध में 9th और मैट्रिक के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और हमेशा की तरह हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो एक मसला जो है वो सामने आता है कॉपी, और इस दफ़ा भी कॉपी के जो हैं काफ़ी केसेस जो हैं सामने आए हैं और रिपोर्टिंग हम अगर मीडिया की देखते हैं तो पता चल रहा है कि हर तकरीबन स्कूल में जो है वो कॉपी हो रही है। तो हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? क्या रीज़न्स हैं कि बच्चे जो है वो कॉपी करते हैं? क्या इसमें टीचर भी कसूरवार है या सिर्फ बच्चा जो है वो कसूरवार है? आपके सवाल में है कि मैट्रिक के इम्तिहान हो रहे हैं, उनमें धड़ल्ले से कापी हो रही है। कापी का जो करने का जो कैंसर है वो सिर्फ इस साल 1922 का नहीं है। ये 2 अशरों से अगर आप महसूस करें कि ये कापी कल्चर जो है हमारे सूबे में आम है, और ख़ास तौर पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानों में ये है। कहीं कहीं पर यूनिवर्सिटीज़ उसे कंट्रोल करती हैं, पर यूनिवर्सिटी से तभी आगे चल के शायद कापी नहीं होती। आपका सवाल ये है कि ये कापी कैसी चीज़ है? ये ऐसी है कि जिसमें टीचर, आपका सवाल है कि टीचर ज़िम्मेदार है, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि उसमें वालिदैन का पहले रोल आता है सभी के। हम जब बातें कर रहे थे तो आपने कहा कि हम अपने औलाद को क्वालिटी लाइफ देते हैं, क्वालिटी ट्रेनिंग देते हैं और क्वालिटी इंफॉर्मेशन देते हैं, उसे क्वालिटी एजुकेशन देते हैं घर में। तो क्या हमने अपने बच्चों को कभी मना किया कि आप जाएं और जो आपको आता है, जो हमने आपको पढ़ा है, जो आपने स्कूल में पढ़ा है, वही जाके लिखें, आप कॉपी नहीं करेंगे? तो सबसे पहले तो वालिदैन ज़िम्मेदार हैं। उसके बाद फिर आते हैं कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं, हमारी इम्तिहान गाहें हैं, वहाँ समझो कि एक रवाज हो गया है, उसलिए न उसे टीचर रोक पाता है, न उसे एग्ज़ामिनर रोक पाता है, न उसे इन्विजिलेटर रोक पाता है। तो बात यह है तो बड़ी दुख की बात, मगर बात फिर घर से शुरू होगी कि जब तक वालिदैन को ये एहसास नहीं होगा कि हम बच्चों को जो मैट्रिक, जो इंटरमीडिएट, जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम दिला रहे हैं, वो तालीम के लिए दिला रहे हैं, सर्टिफिकेट्स के नहीं दिला रहे हैं। हमारे यहाँ कभी कभी ये एहसास होता है कि क्योंकि हमारा सिस्टम में कमज़ोरियाँ हैं ना, सर्टिफिकेट पर नौकरी मिल जाती है तो वो कहते हैं कि सर्टिफिकेट मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, कॉपी करके मिल जाए। मगर हम अपने प्लेटफार्म से, हम सारी यूट्यूब चैनल से वालिदैन को, टीचर्स को, एग्ज़ामिनर्स को और अरबाब इक़्तिदार को अपील करेंगे कि इस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है जो कॉपी करके हासिल की जाए। इल्म की अहमियत है और इल्म हासिल करके भले आप थोड़े कम नंबर हासिल करेंगे, मगर आपके पास मैट्रिक का इल्म होगा, आपके पास इंटरमीडिएट का इल्म होगा, आपके पास ग्रेजुएशन का इल्म होगा। तो सबसे अपील है, इसमें सबका किरदार बनता है कि से नो टू कॉपी। हम सबका स्लोगन ये होना चाहिए, से नो टू कॉपी। कायद साहब, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे जहन में एक अराइज़ हो रहा है वो ये है कि माहौलियात हमारे मुल्क में कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि किसी सियासी पार्टी या किसी भी जो है वो NGO की जो है प्रायोरिटी पर अभी हमें नज़र आए।
حالانکہ پارٹیز کی پرائرٹیز پر ایجنڈا پہ ہونا چاہیے. آج صبح میں نیوز پیپر پڑھ رہی تھی, میں نے اس میں ایک ڈان میں تصویر دیکھی, تو تصویر میں بہت سارے درخت جو ہے وہ کٹے ہوئے سائیڈ میں رکھے ہوئے تھے, اور پتہ چلا کہ وہ ریڈ لائن بسز کے لیے جو ہے وہ شاید ٹریک جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. تو کیا ہم درخت کاٹ کر ٹریک بنا سکتے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی متبادل نہیں مل سکتا ہے؟ اور ماحولیات میں جس حال میں اس وقت ہمارا جو ہے وہ صوبہ ہے, ہمیں تو بہت زیادہ درخت لگانے چاہیے, چاہے کراچی ہو, چھوٹے سے چھوٹا گاؤں ہو, شہر ہو, ہمیں بہت زیادہ درختوں کی ضرورت ہے. تو اس قسم کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ یہ تو بے حسی ہے. جی, ماحولیات ہمارے لیے سمجھ لیں کہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہو چکا ہے ابھی. لیکن اس سے پہلے میں سمرت صاحب کی بات کو 2-3 جملوں میں آگے بڑھاؤں گا. ایک تو میں نے وہ ایک پکچر دیکھی سوشل میڈیا پہ, ایک بچہ ہے وہ ایگزام دے رہا ہے, اس کی پتلون پھٹی ہوئی ہے. تو ایسے غریب بچے بھی ہوتے ہیں جن کی پاس پتلون نہیں ہوتی پہننے کو, وہ بھی آتے ہیں اس سسٹم میں کہ ہم پڑھ لکھ کے کچھ بنیں گے. اگر ہم کاپی کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو یقین مانیں ایسے بچوں کا جو ہم حق مارتے ہیں, جن کو یہ ایک طلب ہوتی ہے کہ یہ ہم پڑھ کے لکھ کے اور کسی اچھی جگہ پہ پہنچ کے اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکیں گے. دوسری چیز, اس میں بورڈز بھی شامل ہیں, وہ پیسے لے کے اور بچوں کو مارکس دیتے ہیں, A گریڈ, A1 گریڈ. آپ دیکھ لیں لاسٹ ایئر, اس سے لاسٹ ایئر اتنے بچے A1 میں آئے, کبھی نہیں آئے, جب کہ آپ کے اسکول بھی نہیں چلے تھے, کووڈ کا پرابلم تھا, لیکن A1 وہ مشکل سے کوئی A میں آیا ہے. تو ذرا بورڈ والوں کو بھی دیکھ لیں. ایک چیز اور, ہماری جو ایگزامینیشن جو سسٹم ہے نا وہ میمورائز ہے کہ آپ بس یادگیری پہ بیس کر کے اور آپ ایگزام دیتے ہو, پیپر حل کرتے ہو. پوری دنیا میں ایسا ہے نہیں. سسٹم ایسا بنائے کہ آپ چاہیں تو بک کھول کے لکھ سکتے ہیں. وہ ایک میمورائز کا چھوٹا سا ایک پورشن ہوتا ہے, اس پہ وہ آ جاتے ہیں. تو اس میں وہ جو کاپی کا جو ایک ہمارے ہاں ایک بن گیا ہے نا, جیسے وتیرہ بن گیا ہے کاپی کرنا, وہ ختم ہو جائے گا. اب آتے ہیں کہ ماحولیات. دیکھیں, آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں, آپ پورے سندھ میں, پورے پاکستان میں دیکھیں جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم تھا, جہاں پہ ہمارے کینالس بہہ رہے تھے, اس میں جو آرٹریز تھی وہ بہہ رہی تھی, ان کے اوپر شیشم کے درخت تھے اور وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے. اب یہ پچھلی حکومتیں میں جو ہوئی ہے 85 کے بعد جو بھی حکومت آئی ہے, انہوں نے دیکھا کہ اور کچھ ہے نہیں, تو ایم پی ایز ایم این ایز حضرات نے سرکاری افسروں سے مل کے, اریگیشن والوں سے مل کے صفایا کر دیا ان کا. اب وہ ہم جب دیکھتے ہیں نا وہ آرٹریز, وہ کینال جہاں پہ صرف درخت ہوتے تھے, پیپل کے درخت, شیشم کے درخت, اب وہاں پہ کچھ نہیں ہے. وہاں پہ اب جو صحرا کا منظر پیش کر رہے ہیں. تو درخت تو آپ کی زندگی ہے. اب یہ نہیں آپ ایک درخت کو کاٹ رہے ہیں تو آپ زندگی کاٹ رہے ہیں. یہ جو آپ کا بڑھ رہا ہے, یہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, پانی آپ کا کم ہو رہا ہے, بارشیں آپ کی کم ہو رہی ہیں. تو اس پہ سوچیں ذرا. وہ آپ نیا کوئی راستہ نکالیں, وہی راستہ نکلنا تھا جہاں پہ آپ نے 200-300 درخت نے کاٹنے تھے. بہت سارے آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں, وہ آپشن کیوں نہیں آپ استعمال کرتے؟ تو درخت کو مہربانی کریں, ایک تو لگا لیں. آپ کا فارسٹ ڈپارٹمنٹ پورا ہے لیکن وہ بالکل کام نہیں کر رہا, اس کو آپ مہربانی کر کے دوبارہ سے فعال کریں, کیونکہ وہ درخت لگائے. ورنہ یہ جو بارشوں کا کم ہونا, یہ آپ سمجھ لیں. ابھی دیکھیں, ابھی آپ کے چولستان میں, آپ کے بلوچستان میں, آپ کے تھر میں پینے کو پانی نہیں ہے کیونکہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں. اب مونسون کا سیزن شروع ہو چکا ہے 15 مئی سے. یہ اس کا میجر جو ایفیکٹ ہو رہا ہے وہ درخت کاٹنے کی وجہ سے, اور نئے درخت آپ نہیں لگا رہے ہیں. تو جو این جی اوز ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن جو گورنمنٹ ہے, جس کے پاس فنڈس ہیں, جن کے پاس ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کہیں سے ایک درخت کٹتا ہے تو 10 درخت اور لگانے چاہیے. درخت لگیں گے, ایک تو ہریالی ہوگی, لیکن دوسرا جو ٹیمپریچر ہے آپ کا نا, جیسے ہم جہنم میں رہ رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ کم سے کم جنت بن جائے گا. درخت مت کاٹیں, درخت مت کاٹیں. ناظرین, امید ہے آج کا پروگرام صورتحال آپ کو پسند آیا ہوگا. آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آج اپنے نیشنل لینگویج میں اردو میں بات چیت کریں,
کیونکہ ہمیں بہت ساری جو ہے وہ اس قسم کی فرمائشیں آ رہی تھی کہ ہمیں پروگرام سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہمارے ویورز جو ہیں, ہمیں بہت خوشی ہے کہ اردو اسپیکنگ جو ویورز ہیں وہ بھی ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا, اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ فریش جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.